अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आपको कहते हैं एक दफ़ा फिर से। आज जुमातुल मुबारक और हमारी आपसी मुलाकात होती है इसी प्रोग्राम में यू आस्क्ड फॉर इट, और डॉक्टर सदाकत हमेशा की तरह हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो आपका सफ़र कल कैसा गुजरा? आप इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। इट वाज यूजुअल बिजनेस? बड़ा मजे का गुजरता है। वो इतनी अच्छी सर्विस है ये क्यू कनेक्ट जिसे कहते हैं, फोर्ट्रेस स्टेडियम से इस्लामाबाद जाती है। यानी आप यूँ समझे कि जैसे हवाई जहाज़ की बिजनेस क्लास होती है, उसमें आप बैठते हैं। आप चाहें तो इंटरनेट यूज़ करें, उनका स्ट्रॉन्ग इंटरनेट होता है, फिर फिल्में देख सकते हैं, बाथरूम भी है, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, मशरूबात से चाय कॉफ़ी से भी तवज़ो होती है। और आप यूँ समझिए अपने घर में बैठे बैठे, जैसे अपने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे, जो ज़रा छोटे साइज़ का होता है, आप इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र करते हैं। रास्ते में मैं बहुत फाइल वर्क भी करता हूँ। कल मैंने फिल्म देखी बहुत अच्छी। ये आमिर खान की फिल्म दंगल जो है, जो एक्चुअली उन्होंने एक प्रोग्राम किया था सच्चे में जाते, उसमें ये रियल स्टोरी है। दो लड़कियां जो इंडिया में, जिन्होंने पहलवानी में, रेसलिंग में अपना नाम पैदा किया था। ओलंपिक्स वगैरह में जाती थी या किस तरह? उन्होंने बहुत ऊंचे दर्जे की रेसलिंग की, नेशनल चैम्पियनशिप भी उन्होंने जीती लड़कियों ने, और इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने मार्क बनाया, गोल्ड मेडल जीते। तो उस कहानी को जो उन्होंने अपने टॉक शो में जो डिस्कस किया था, जिसमें वो दोनों लड़कियां आई थी और उनके पेरेंट्स भी आए थे, तो उनसे जो सारी बातचीत सुनी, तो उसी से वो इंस्पायर हुए। अब देखिए कई दफ़ा कैसी चीज़ें वसीला बन जाती हैं कि एक टॉक शो करते हैं आमिर खान, जिसमें बहुत से टॉपिक्स पे वो बात करते हैं। वो ही इज़ ए जीनियस, उन्होंने बहुत कुछ सीखा और उस वहाँ से एक आइडिया लेके ये फिल्म दंगल बनाई, और इतनी अच्छी फिल्म बनाई कि इसने ऑल टाइम रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं आमदनी के। खाली चीन में ये फिल्म इतनी हिट हुई है, चीन की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, कि 1000 अरब रुपए से ज़्यादा का बिजनेस खाली चीन में कर गई है फिल्म। अच्छा, ये जो बात आपने चाइना के मुतालिक बताई कि चाइना में इतना बिजनेस किया है, ये जो ग्लोबलाइजेशन की हवा चल रही है, ये जो कल्चर की पाबंदियां थी और बाउंड्रीज थी, उनको अब हम फलांग रहे हैं। यानी मुझे ये समझने में हैरत हो रही कि हॉलीवुड की फिल्में हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में तो बहुत कामयाब बिजनेस करती थी, समझ आ गई, क्योंकि अब हम ज़हनी तौर पे इस बात को मान चुके हैं। इसी तरह से क्योंकि हमसाया मुल्क जो है इंडिया, वहाँ की जो फिल्में सेम ज़ुबान है, तो यहाँ पे चाइना में डबिंग की होगी, लोग मुख्तलिफ नज़र आने वाले, मसाइल उनके मुख्तलिफ, वहाँ ये कैसे कामयाब होगी? अच्छा, एक्चुअली ह्यूमन बीइंग एक जैसे ही होते हैं। जो गोश्त पोश के बने हुए इंसान हैं, उनमें सुर्ख रंग का खून दौड़ता है रगों में, और उनके जज्बात भी एक जैसे होते हैं, और वो एक जैसी सच्चाइयों को भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। अगरचे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन वो अचीवमेंट के हवाले से होते हैं कि कौन सी कौम ज़्यादा तरक्की कर रही है, कौन सी कौम अमारत की तरफ चल रही है, कौन सी कौम जो है गुर्बत की तरफ चल रही है, कहाँ जहालत ज़्यादा है, कहाँ बीमारियाँ ज़्यादा या कम हैं। लेकिन लोग खुश होते हैं या अफसरदा होते हैं, ये तो सारी दुनिया में होता है। सो ये जो दंगल है फिल्म, ये बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इसका स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, जिसमें इतनी ग्रिप है कि आप पूरी तवज्जो से वो फिल्म देखते हैं। मैं अमूमन एक नशिस्त में फिल्म नहीं देखता, मैं 2-3 किस्तों में फिल्म को देखता हूँ। लेकिन कल सफ़र में आते हुए मेरा कुछ काम भी था जो पेंडिंग रह गया, और मैंने उस फिल्म को बड़ी तवज्जो से देखा। एक्चुअली तो मैं काम करना चाह रहा था, लेकिन मेरी वाइफ ने सुलह मार दी मुझे कि आपको मैं फिल्म लगा दूं कोई अच्छी सी। मैंने कहा कि लगा दें। कहते कौन सी? तो एकदम मुझे ख्याल आया टीवी की खबरों से कि चाइना में बड़ा बिजनेस किया है दंगल ने, तो मैंने कहा दंगल लगा दो। बाद में पता चला कि वो खुद फिल्म देखना चाह रही थी, तो मुझे इंटरप्शन से, इंट्रूजन से बाज रखने के लिए उन्होंने मुझे भी फिल्म लगा के दे दी। तो वो अपनी कोई फिल्म देखती रही, मैं अपनी कोई फिल्म देखता रहा, और 4 घंटे में से 2.5-3 घंटे का सफ़र तो इस तरह गुजरा। तो ये बड़ा खुशगवार था सफ़र, बात सफ़र से शुरू हुई अब थी। मुझे समझ आई है कि वो जो आपने एक कहानी
ہمیں بھیجی تھی نا، جس میں وہ شوہر بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے میچ دیکھنا ہے، اور وہ اس کو کہتی ہے تم بچوں کو پارک میں لے جاؤ. ہاں وہ پتہ نہیں لوگوں نے کتنا کچھ کو اپریشیٹ کیا ہے اس کہانی کو، جس میں ایک شوہر کرکٹ میچ دیکھ رہا ہوتا ہے اور بیوی آ کے پوچھتی ہے کہ کس کا میچ ہو رہا ہے، کیا میاں داد کھیل رہا ہے؟ اچھا یہ شعیب ملک وہی جو ثانیہ کا میاں ہے، پتہ نہیں ان کے ہاں بچہ کیوں نہیں ہوا، تو وہ میچ نہیں دیکھنے دے رہی تھی خاتون. تو عموماً گھروں میں ہوتا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی بہت توجہ چاہیے ہوتی ہے، اور اکثر میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹیکن فار گرانٹیڈ بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ ایتھے ہی رہنے کتنے ٹور جانا ہے. مطلب ایک ایسا مہمان جس نے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے تو پھر وہ مہمان کا درجہ کھو دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مہمان کا درجہ تو برقرار رہنا چاہیے. کٹسیز جو ہاسپٹیلٹی ہے، ایک دوسرے کو توجہ دینا، جیسے کوئی میاں کمرے میں انٹر ہوتا ہے، چاہے وہ باتھ روم گیا تھا تو واپس کمرے میں آیا ہے تو بیوی کو نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھنا چاہیے، اور اسی طرح میاں کو بھی چاہیے کہ جب بیوی کچھ پوچھتی ہے، بیویوں کے عموماً مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہماری ہمسائیگی میں وہ فلاں کی منگنی ہو گئی ہے، فلاں کے ہاں تیسری بچی پیدا ہو گئی ہے، پتہ نہیں ان کے ہاں بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوتا. تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو خواتین کرتی ہیں، میاں لوگ عام طور پر توجہ سے نہیں سنتے. سننا چاہیے کہ واشنگ مشین نہیں صحیح چل رہی، کپڑے دھونے والی آج نہیں آئی تھی، اور فلاں نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے وہ کہہ دیا. تو بات تو یہ ہے کہ بات کرنے والے کے لیے تو وہ اہم ہی ہوتی ہے، اور میاں بیوی کے رشتے میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جو وقت گزرنے کے ساتھ آپ گوا دینا چاہیں. یہ ایک اہم رشتہ ہے. اگر آپ اسے قابل قدر اور مزیدار بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یا تو آپ اسے مزیدار بناتے ہیں یا یہ پھر خود بخود خراب ہوتا رہتا ہے. یہ پنیر کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک. یہ نہیں کہ آپ خرابی پیدا کریں گے تو یہ رشتہ خراب ہوگا. جیسے پنیر کو آپ کہیں بھی رکھ دیں، آپ کوئی خرابی پیدا نہ کریں، تھوڑی دیر کے بعد وہ اسمیل دینے لگتا ہے. پھپھوندی سی لگ جاتی. ٹھیک. تو ہوتا یوں ہے کہ اگر آپ پنیر کو پھر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح درجہ حرارت پہ رکھنا پڑے گا، اور اگر آپ اسے فریج میں بھی رکھیں گے اور اس کو خربوزوں کے ساتھ رکھ دیں گے تو پھر بھی وہ کام خراب ہو جائے گا. تو آپ کو اس کو فریج میں بھی رکھتے ہوئے دوسری چیزوں کے مضر اثرات سے بچا کے رکھنا ہوگا. اور میاں بیوی کے رشتے میں بھی خرابیاں صرف اس وجہ سے نہیں پیدا ہوتی کہ میاں یا بیوی میں کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہچھائیوں کی وجہ سے بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی میاں یا بیوی میں اگر خوبیاں ہوں اور ایک کوئی ڈسپلنڈ ہو، بہت بہتر زندگی گزار رہا ہو، تو دوسرے کو وہ خواہ برا لگنے لگتا ہے. یعنی ٹو مچ پریڈکٹیبلٹی. یعنی جیسے معاشرے میں بھی جیلسیز ہوتی ہیں، جب آپ دوسرے لوگوں کو بہت زندگی کی راہ میں آگے بڑھتے دیکھتے ہیں تو کبھی نہ کبھی انسان کے اندر جیلسی بھی تو سر اٹھاتی ہے نا، کہ دوسروں کی اچھائیاں اچھی نہیں لگتی. یہ ایسا بہن بھائیوں کے رشتے میں بھی بہن بھائیوں کے رشتے میں بھی ہوتا ہے. وہ تو ہوتا ہے، سبلنگ رائولری تو ہوتی ہے. یہ دوستوں میں بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں اکثر یہ جو دوست احباب ہیں وہ اوپر سے کتنا بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ کہہ رہی ہوں، لیکن اندر سے کبھی نہ کبھی ان کا دل بھی جو ہے کڑتا سڑتا ہے کہ مطلب دوسروں کی طرف ہی سب بہتر چیزیں جا رہی ہیں، میری طرف نہیں. یعنی وہ مجھے عامر خان والی وہ 3 ایڈیٹس والی فلم یاد آ گئی جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر دوست جو ہے وہ میں بھی مشکل سے پاس ہوا اور وہ بھی مشکل سے پاس ہوا ہے تو اچھا لگتا ہے، مگر اگر وہ فرسٹ آ جائے تو بہت برا لگتا ہے. وہ ناقابل قبول ہے کہ اتنا ڈفرینس کیوں ہو گیا. انسان بہت دلچسپ ہے اور ہم انسانی رویوں پہ غور کرتے رہتے ہیں اور پھر ان کو اینالائز کرتے ہیں، پھر ان کو بہتر بناتے ہیں، اور اسی طرح دنیا آگے بڑھتی ہے. اچھا جی، یہاں پر آج کل پاکستان میں کرکٹ فیور اپنے عروج پہ ہے ایک دفعہ پھر. یہ باری کا بخار، باری کا بخار ہے. اچھا یہ باری کا بخار ہمارا پاکستان کی نیشن جو کرکٹ سے وابستگی ہے یہ اتنی بڑھتی گئی ہے ڈاکٹر صاحب. آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی ہم ہاکی لونگ نیشن بھی تھے ٹو سم ایکسٹینٹ، ناٹ لائک کرکٹ، مگر کرکٹ کے لیے تو ہم دیوانے ہو چکے ہیں. بات بہت بڑی بات ہے نا کہ یہ بنیادی طور پر ہماری گیم نہیں ہے. ہاں گیم تو انگلینڈ کی ہے. گیم تو انگلینڈ کی ہے. ہاں.
اور پھر اگر کہا جائے انگلینڈ کے بعد تو یہ آسٹریلیا کی گیم ہے، وہی وہاں گئے تو ان کی ہو گئی. پھر نیوزی لینڈ کی گیم ہے، گوروں کی گیم ہے. گوروں کی گیم ہے. اور پھر پاکستان نے جب سے اس گیم میں قدم رکھا، اور پاکستان نے کیا، جب سے انڈیا نے اس گیم میں قدم رکھا اور جب سے بنگلہ دیش نے اس گیم میں قدم رکھا، جب کمبائنڈ پاکستان تھا یعنی بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا، تو شاید ہی کوئی کرکٹر، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی کرکٹر بنگال سے یا بنگلہ دیش سے، ایسٹ پاکستان سے کوئی نہیں آتا تھا. یہ ویسٹ پاکستان ہی ٹیم تھی جو کہ پاکستان کی ٹیم بناتی تھی. بالکل. اب آپ دیکھیے کہ کافی زبردست ٹیم ہے، سیمی فائنل کھیل گئی ہے، اگرچہ فائنل میں ان سے جو توقعات تھی دے فیل شارٹ آف دیٹ، لیکن انڈیا کی ٹیم آپ پتہ ہے 100 کروڑ سے زیادہ لوگوں میں سے منتخب ہونے والی ٹیم ہے. لیکن کتنی مزے کی بات ہے کہ سیمی فائنل میں جو 4 ٹیمیں پہنچی ان میں سے 3 برِ صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھتی تھی، اور جب پاکستان نے انگلستان کو ہرایا تو پھر باقی 3 ٹیمیں بچی جو فائنل کی جانب بڑھ رہی تھی، تو وہ تینوں کی تینوں برِ صغیر پاک و ہند کی تھی. اور آخرکار فائنل انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونے جا رہا ہے سنڈے کو. تو نیچرلی کچھ تو بات ہے میاں مدن میں، کچھ تو بات ہے جو ہم کبھی بہت برا بلا کہنے لگتے ہیں. ایک لو ہیٹ سا ریلیشن شپ ہم نے ٹیم کے ساتھ بنا رہا ہے. یہاں پہ ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو میچ ہونے جا رہا ہے سنڈے کو، بگ گیم جو ہو رہی ہے، تو یہ ایک صاحب ہے، ان کا نام بھی وسیم ہے. تو یہ وسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو کوئی کام نہیں کر پا رہا، پاکستان کے میچ کو لے کے میں ہر وقت اس کے متعلق سوچتا رہتا ہوں، ٹوٹل اسی کے متعلق سوچ کے کہ پاکستان جیتے گا یا ہارے گا. ایک تو ان کو یہ فکر لاحق ہے، کام چھٹیاں لے کے بیٹھ گئے ہیں اور میچ ہی کے متعلق سوچے جا رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ پاکستان ہی کو میچ جیتنا چاہیے. اور پاکستان اور بھارت کے مابین جو میچ ہوا تھا چیمپئنز ٹرافی کا پہلا، اس میں جب پاکستان ہار گیا تو ان کو بہت برا لگا، اور ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی کہ پاکستان جیتے، اور خواہش پوری نہیں ہوتی تو ان کو غصہ بہت آ جاتا ہے، چیزیں جو ہے توڑنے لگ جاتے ہیں، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میری کیفیت ہے یہ نارمل ہے یا میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر صداقت سے پوچھیں اور بتائیں کہ اس کا کیا پس منظر. یہ زیادہ تر لوگ اس کریز میں مبتلا نظر آتے ہیں. کھیل ہے لیکن میسمرائز کر دینے والا کھیل ہے. اور پاکستان میں آپ جانتے ہیں کرکٹ کا انفراسٹرکچر کوئی ایسا نہیں ہے جہاں سے باقاعدہ تیار کر کے ہم کھلاڑی اوپر لائیں. خود ہی کچھ بچے ماں باپ کی منشا کے خلاف دوپہر کو گھر سے نکل جاتے ہیں اور جا کے دھوپ میں گرمی میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور عموماً اس اسٹیج پہ والدین کی آشیرواد ان کو حاصل نہیں ہوتی. والدین چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ پڑھ لکھ لو، کیونکہ والدین کو نہیں لگتا کہ تم جو ادمی عداد بنو گے یا ظہیر و باس بنو گے. 11 بندوں میں یا 15 بندوں میں تو نہیں آ سکو گے. پر اب تو 11-15 بندوں کی بات نہیں رہی، اب بڑھ گئے. اب تو 100 میں بھی اگر آپ آ جائیں تو بات بن سکتی ہے، بات بن سکتی ہے، اور یہ ایک پروفیشن کے طور پر آپ اسے لے کے چل سکتے ہیں. اور دنیا میں اس میں بہت پیسہ آ گیا ہے. جو کرکٹ میں آج پیسہ ہے اور جتنی کرکٹ اب ہو رہی ہے، پہلے سال میں پاکستان کی 1-2 سیریز ہوتی تھی، ایک پاکستان میں ہو جاتی تھی اور ایک ابراڈ ہو جاتی تھی. اب تو ہر مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہماری کسی ملک میں کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہم گئے ہوتے ہیں، یا کوئی دبئی آیا ہوتا ہے، یا کہیں ادھر شارجہ میں ہم کھیلتے ہیں کرکٹ، یا پھر کوئی چیمپئنز ٹرافی، یا کوئی 2020، یا کوئی ون ڈے، یا کوئی ٹیسٹ کرکٹ. تو ٹو مچ کرکٹ ہو رہی ہے. ہو تو گئی ٹو مچ کرکٹ، مگر کیا یہ اتنی جو کرکٹ ہے تو لوگوں کا بجائے اس سے دل اٹھ جائے یا دل بھر جائے، لوگ اور زیادہ اس میں انوالو ہو. پر کرکٹ گیم بہت زبردست ہے نا. آپ دیکھیں دنیا کی دوسری کوئی گیم کرکٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں سارے پہلو ہیں. اس میں ٹیم ورک ہے، اس میں انڈیویجول پرفارمنس ہے، اس میں کریٹیویٹی چاہیے، اس میں آپ کو بر وقت فیصلے کرنے ہیں، اس میں پل پل اور لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال ہوتی ہے، انپریڈکٹیبلٹی ہے، کرکٹ بائی چانس بھی کہتے ہیں. تو لوگوں کا کریز اس میں بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور اس میں یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اور ٹیلی ویژن چینل ہیں، ان کا بھی بڑا مفاد ہوتا ہے کہ لوگ میچ دیکھیں.
تو جان بوجھ کے وہ ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے تاکہ لوگ میچ کی جانب راغب ہوں، اور جب زیادہ سے زیادہ لوگ میچ دیکھتے ہیں تو چینلز کو ریٹنگز ملتی ہیں. اگرچہ ہر چینل کو لائیو کرکٹ دکھانے کا تو موقع نہیں ملتا، لیکن وہ اپنے کچھ سابقہ کھلاڑی جو بات چیت اچھی کر لیتے ہیں تو ان کو بٹھا کے کچھ ٹپنیاں وہ کرتے رہتے ہیں، کچھ تبصرے وہ کرتے رہتے ہیں، اور لوگ چینل فلپ کر کے کبھی پی ٹی وی پہ چلے جاتے ہیں جہاں کہ گیم دکھائی جا رہی ہوتی ہے، یا 10 سپورٹس پہ چلے جاتے ہیں، پھر وہاں اشتہار زیادہ دیکھ کے ادھر چھوڑ کے تو جیو پہ آ جاتے ہیں، یا کسی اور چینل پہ جہاں بہت گرم جوشی سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. تو لوگوں کو پھر وہ چسکا بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنی بھی یہ ٹیمیں ہیں جو سٹیٹس حاصل کرتی ہیں ٹیسٹ کرکٹ کا یا ون ڈے کا یا T20 کا، ان میں سے کوئی ٹیم بہت کمزور نہیں ہوتی. یہ تقریباً ملتی جلتی ٹیمیں ہوتی ہیں، اور کسی خاص دن کسی خاص وجہ سے کوئی ٹیم کلک کرتی ہے، پھر کرکٹ بائی چانس بھی ہے. تو یہ جو انپریڈکٹیبلٹی ہے ہماری زندگی میں، کچھ مزہ انپریڈکٹیبلٹی کے اندر بھی رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. انکنٹرولبلٹی، انپریڈکٹیبلٹی اور انسرٹینٹی، یہ تین چیزیں ہیں کہ ہماری زندگی کا کافی مزہ ان تین چیزوں میں چھپا ہوا ہے. اگرچہ آن دا فیس ویلیو ہم ان تینوں چیزوں کو پسند نہیں کرتے. ہمیں سرٹینٹی چاہیے، ہمیں پورا کنٹرول چاہیے، اور ہمیں پوری پیشگوئی کا حق ہونا چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ سنڈے کا میچ پاکستان جیتے گا فور شیور، تو ہم میں سے بہت سے اس میچ کو دیکھیں گے بھی نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صداقت، کہ جیسے ایک میچ جو ہونا ہوتا ہے اس کے متعلق یا جو چل رہا ہوتا ہے اس کے متعلق تو لوگ، مگر جب اس کی ریکارڈنگ تو پھر کوئی اتنے شوق سے نہیں دیکھتا. اور ویسے بھی دنیا میں بہت کم ٹیمیں کچھ عرصے کے لیے پریڈکٹیبل رہی ہیں وننگ کے اعتبار سے، جن میں اگر آپ کو یاد ہو تو آسٹریلیا کی ٹیم جو خیر سے اب گھر بیٹھی ہے جا کے، ویسٹ انڈیز کی ٹیم ایک زمانے میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم تھا کہ کالی آندھی. تو ابھی پچھلے دنوں پاکستان کی ٹیم جب ویسٹ انڈیز گئی تھی تو کہتے دیکھو نا غریب ماؤں کے بچوں کو ہر گیم ہرا دیا ہے، تو یہ کتنی زیادتی کی ہے. تو اس طرح ترس آ رہا تھا ان پہ، ٹیم ہی ماڑی ہے. اگر پاکستان کی ٹیم جیتے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیم ہی کمزور. اس پہ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، بالکل بھی کوئی ٹیم کمزور نہیں ہوتی. اپنی طرف سے پوری قوم اپنی بہترین ٹیم بنا کے بھیجتی ہے، اور سکہ رائج الوقت جو چلتا ہے وہ بہترین ہی ہوتا ہے. تو آسٹریلیا کی ٹیم جب بہت وننگ کر رہی تھی تو ان کے لوگوں نے کرکٹ دیکھنا چھوڑ دی تھی اپنے، وہ کئی میچ مس کر جاتے، کہتے کوئی نہیں ہماری ٹیم نے جیت ہی جانا ہے. تو یہ جو گیم ہے اس میں یکسانیت، یا ویسے بھی زندگی میں یکسانیت، اگر روزانہ آپ مرغ پلاؤ کھائیں اور روزانہ آپ جو ہے چکن کڑھائیاں جو ہیں پھڑکائیں، کتنے دن آپ بہت خوش رہیں گے اس سارے سلسلے سے. پھر آپ کو دال ساگ کی بھی یاد آئے گی. تو پاکستان کی ٹیم ابھی دیکھیے، یہ 4 میچ پہلے جب انڈیا کے ساتھ میچ ہوا ہے، میں نے تب بھی اسی پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم بہترین کھیلی ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ انڈیا کی ٹیم ان سے بھی بہترین کھیلی ہے، تو آفٹر آل دونوں ٹیمیں تو نہیں جیت سکتی. تو پاکستان کی ٹیم نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے رکھا ہوا تھا. لیکن وہ دن کوئی ایسا تھا جب کہ جو وننگ کمبینیشن بنی ہوئی تھی، سینرجی بنی ہوئی تھی، ایک مینٹل ٹفنس تھی جو کہ انہیں حاصل تھی انڈیا، اور سرفراز کو شاید پہلی دفعہ اتنے بڑے فورم پہ کپتانی کا موقع، یہ بھی ایک مسئلہ تھا. تو ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اور ان کے مقابلے میں جو کپتان تھا اور مقابلے میں جو ٹیم تھی وہ بیٹنگ کے معاملے میں تو لوہا ساری دنیا ان کا مانتی ہے، لیکن بیٹنگ کے ہی معاملے میں پاکستان نے 40ویں اوور تک ان کو پھنسائے رکھا، اور آخری 10 اووروں میں وہ پھر بے قابو ہو گئے. پھر پاکستان کی ٹیم کے وہ ہاتھ نہیں آئے، اور یہیں سے ان کی شکست کی پھر بنیاد رکھی گئی. لیکن آپ دیکھیے کہ پاکستان نے اس کے بعد پھر ڈاؤن انڈر ہونے کے باوجود، انڈر ڈاگز ہونے کے باوجود، پھر جب کروٹ لے کے یہ اٹھے ہیں ساؤتھ افریقہ کو کیسے انہوں نے ہرایا. اور پھر آپ سری لنکا کو ہرانے کا دیکھیں کہ بالکل موقع نہیں چھوڑا انہوں نے، بالکل کوئی موقع. پھر انگلینڈ کو کمپریہنسولی انہوں نے کیا. ٹھیک، اچھا، اب انڈیا کی ٹیم نے بھی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے، پر انڈیا کی ٹیم سری لنکا سے بہت بری طرح ہاری تھی. سو اب سنڈے کو جو میچ ہوگا وہ ہوگا کہ اس دن، اس اتوار کو
کون اچھا کھیلے گا. اور ہم زندگی میں بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ کچھ دنوں میں ہم سب کی پرفارمنس ذرا اوپر اور سب کی کچھ کبھی کبھی نیچے ہوتی ہے. اب سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جانا جی تو یہ اپنے آپ کو ٹینشن کے سپورٹ کرنے والی بات ہے. تو کام کاج تو بھائی کرتے رہنا چاہیے. کرکٹ تو روز ہوتی رہے گی. یہ کون سا سالانہ تہوار ہے عید کی طرح کہ آپ سب کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں. شو مسٹ گو آن. زندگی چلتی رہنی چاہیے. اور اس میں یہ جو بیچ میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت مواقع ہوتے ہیں جو منوٹنی توڑتے ہیں, کبھی جیت کبھی ہار. اوور آل میں نے جب بھی پاکستان کی ٹیم کا ریکارڈ دیکھا ہے دوسری ٹیموں کے مقابلے میں تو اچھا ہی ہوتا ہے. ابھی بھی آج تک جتنے میچ انڈیا سے پاکستان کے ہوئے ہم ہیں زیادہ جیتے. پاکستان نے کافی زیادہ جیتے ہیں. اچھا جتنے بھی میچ سری لنکا سے ہوئے وہ بھی ہم نے ہی زیادہ جیتے ہیں. سو آخر کار اگر ایک میچ پاکستان کی ٹیم ہار جاتی ہے تو ہمارے کچھ پرانے جو پلیئرز ہیں جو کرکٹرز ہیں ایکسپرٹس ہیں اور وہ آ کے پھر ایسی چترال کرتے ہیں. پھر ایسے لگتا ہے کہ وہ بالکل بیشنگ شروع کر دیتے ہیں اور وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ریج ہوتا ہے ان کا, غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ خود اپنے زمانے میں ان کے بھی یہی حالات رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اچھے زمانوں میں کرکٹ کھیل گئے. آج اگر آپ جاوید میاں داد کو اسی عمر میں اور اسی ایکسپرٹیز میں واپس لے جائیں جس میں وہ 80s میں کھیلتے تھے تو بہت مشکل ہو جائے گی انہیں اپنی فیس سیونگ کرنے کے لیے. یا سکندر بخش سے آج کل اگر ہم بالنگ کروائیں اور وہ اپنی بہترین فارم میں ہوں اور بہترین ایج میں ہوں تو آج اگر انہیں ہم کہیں بالنگ کرانے کے لیے تو آج کی بالنگ, آج کی بیٹنگ, آج کی تیاریاں, آج کا جو آپ کو ریکارڈنگ دیکھ کے مدد ملتی ہے اور جو کوچز بتاتے ہیں اور جو پرسیپشنز آج کل دیے جاتے ہیں کھلاڑیوں کو وہ پہلے کے زمانے کے بارے میں حوالے سے بہت مختلف ہیں. سو اصل چیز یہ ہے کہ انجوائے کرنا, کہ جو میدان میں کرکٹ کھیل رہا ہے وہ اگر انجوائے کرے گا تو اچھا پرفارم کرے گا. اور اگر آپ بطور اسپیکٹیٹر کے تماشائی کے اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو پھر آپ انجوائمنٹ پہ نظر رکھیں, گیند کی موومنٹ پہ نظر رکھیں بجائے اس کے کہ پاکستانی کھلاڑی چوکے لگاتے رہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ تل ملاتے ہوئے نظر آئیں اور جب پاکستان کی باری آئے تو وہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے آ جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا. تھوڑا ہمیں اپنے ایک توازن کی طرف بھی, بیلنس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور مجھے بتائیں پاکستان میں باقی لوگ کون سے ڈنکے بجا رہے ہیں دنیا میں؟ ہماری کرکٹ ٹیم تو پھر بھی وقتاً فوقتاً ہمارا جھنڈا اونچا کر کے ہمیں خوشیاں دیتی ہے اور دنیا میں نام دیتی ہے. باقی پاکستانی جو ہیں وہ کیا ایسے کارنامے مختلف زندگی کے شعبوں میں. یہ اب آپ جس بات کی طرف جا رہے ہیں وہ مجھے تو ایک ہی بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جو بڑی عدالت ہے اس میں بڑے بڑے لوگوں کی پیشیاں چل رہی ہیں اور اس پہ بھی تبصرے ہو رہے ہیں کہ بھئی ان کے بچوں کو کیوں بلایا, کس کو کتنی دیر بٹھائے رکھا. اور اب یہ مسئلہ بھی ہے, یہ بڑی پیشی والا مسئلہ. اب اس میں سے کیا نکلنے والا ہے؟ لیکن سمپل سی بات یہ ہے کہ جس قوم کی اپنی جو ایمانداری کی کوئی شاندار مثالیں موجود نہیں ہیں دنیا میں اور انٹرنیشنل رینکنگ میں پاکستان میں جو کرپشن کا جو لیول ہے چوتھے نمبر پہ بہت بہت ڈنکا بج رہا ہے ہماری کرپشن کا دنیا میں. اور یہ حکمرانوں کے حوالے سے کرپشن نہیں ہے, پورے پاکستان کے عوام اور پورے پاکستان کے نظام کے حوالے سے ہے کہ کرپشن میں بہت زیادہ. تو خالی آپ اگر کسی کو نشانہ بنا لیتے ہیں, میں نارملی جو لوگ اتھارٹی فگرز ہوتے ہیں تو میں عموماً احترام کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی اہلیت کی بنیاد پر لوگوں کے سر پہ ہما کا پرندہ بیٹھتا ہے تو ایسے ہی اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا, کیونکہ اس وقت بھی بین الاقوامی رپورٹیں بھی آ رہی ہیں کہ اگر پاکستان میں حکومت یک بے یک چینج ہو گئی یا کسی طریقے سے نااہل قرار دے دیا گیا پاکستان کو نقصان ہوگا. اور پاکستان اس وقت معاشی طور پر بہتری کی طرف جا رہا ہے اور ٹیررزم کے حوالے سے بھی کچھ استحکام کوئی بہتری نظر آ رہی ہے. تو جہاں ایک ریڑھی والا, ایک سبزی والا, ایک دودھ والا, ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر, ایک لائر اپنی زندگی میں
کوئی بہت زبردست ایمانداری کے مظاہرے نہیں کر رہے، تو وہاں ہم فوکس کر لیں کہ کوئی حساب دے سکتا ہے، تو حساب تو یوم حساب کو بھی نہیں کوئی دے سکتا، وہاں بھی فضل ہی مانگا جائے گا اللہ تعالیٰ کا. حساب تو کوئی وہاں بھی نہیں دے سکتا، چاہے کتنا پارسا کیوں نہ ہو، تو اس دنیا میں کوئی کیا حساب دے گا. وہ میاں نواز شریف سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ پچھلے سال اپریل کے شاید پہلے دوسرے دن میں یہ خبر آئی پاناما لیکس والی، اور 4-5 اپریل کو انہوں نے فرما دیا کہ جی میں اپنے خاندان سے سمیت حساب دینے کے لیے تھے. اب کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ اپنے کام پہ توجہ رکھیں. جنہوں نے اپوزیشن کرنی ہوتی ہے وہ کرتے رہتے ہیں، وہ تو اپنی باری کے انتظار میں ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے سب لوگوں کے پروفیشنز ہوتے ہیں تو سیاستدانوں کا تو پروفیشن یہی ہے نا کہ انہوں نے برسر اقتدار آنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ کوئی شخص ہوتا ہے جو کہ اقتدار پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو پھر اس کو تو ہٹانا ہی ہوتا ہے. تو میں عموماً کوئی بھی جب اقتدار میں ہوتا ہے تو میں اسٹیبلٹی کا حمایتی ہوں، یا میں چاہتا ہوں کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے اور کسی کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اگرچہ میرا اس میں کوئی ذاتی اس میں مفاد نہیں ہوتا، لیکن وہ جو کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہر اتھارٹی فگر کو چیلنج کرنا ہے، اپوز کرنا ہے، ماننا نہیں ہے. تو میں تو ماننے والوں میں سے ہوں. مجھے کوئی بھی بندہ خوبیوں کا حامل نظر آتا ہے تو میں سب سے پہلے کہتا ہوں اس میں بڑی بات ہے. کوئی ٹیلی ویژن پہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے، کتنی سمجھداری کی بات کی ہے. لیکن زیادہ تر لوگ اس بات کو کوئی تھوڑا بہت خوبی سمجھتے ہیں کہ اتھارٹی فگرز کو چیلنج کرنا. اس کی وجہ ہے کہ ہم پہ انگریز حکمران رہے تھے، وہ باہر سے آئے تھے، ہمیں برے لگتے تھے، تو وہاں سے یہ رواج پیدا ہوا کہ جو صاحب اقتدار طبقہ ہے ان کے خلاف چلنا چاہیے. اور پھر حکومت بدل گئی، ہمارا اپنا ملک بن گیا، ہمارے اپنے لوگ آ گئے، لیکن ہم دوسروں ہمیں اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا. میں اسی معاملے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی آنکھ کا شتیر نہیں نظر آتا، دوسروں کا سب کچھ نظر آتا ہے. تو شیشے کے گھر میں بیٹھ کے کوئی اتنا کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے ہمیں بھی ان کی عزت کرنی چاہیے. میرے نزدیک عمران خان بھی بہت محترم ہے، ایٹ دی سیم ٹائم بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، بڑی لیڈرشپ کے مالک ہیں. اللہ کرے ایک دن وہ وزیر اعظم بنے اور ملک کی خدمت کریں، اور ان میں صلاحیت بھی موجود ہے. پر صبر بھی تو ایک چیز ہے نا، انتظار بھی تو ایک چیز ہے. اور صبر کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اپنے گول کے حصول تک گریسفلی انتظار کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر انہوں نے یہ 4 سال صرف انتظار کیا ہوتا اور اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہوتا، سیاست میں گراس روٹ لیول تک میل ملاقاتیں جاری رکھی ہوتی، تو ابھی یہ وزارت عظمیٰ کے کنارے پہ بیٹھے ہوتے. اب وہ نتھیا گلی بیٹھے ہیں. تو وہ سرک گیا، تھوڑا سا کنارہ جو ہے وہ سرک گیا. ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں بدلتے تو ہمارے ارد گرد ماحول بدل جاتا ہے. تو یہ جو کرکٹ کا معاملہ ہے جو وسیم صاحب نے کہا ہے، تو میں وسیم صاحب کو یہی کہوں گا کہ اپنے کام کاج کرتے رہیے اور اپنی ٹیم کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کیجیے. اگر وہ نہیں بھی کبھی جیتتے تو آخر کوئی دن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر وقت ہماری ٹیم جیتے اور آسٹریلیا کی ٹیم ہارے اور انگلینڈ کی ٹیم ہارے اور ویسٹ انڈیز کی. مشکل سے سوال کر لوں جی بالکل. دنیا میں جو اسپاٹ فکسنگ ہوتی ہے، یہ جو پرسوں میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان انڈیا والا، آپ کے خیال میں کون جیتے گا؟ دیکھیں ایک ہوتی ہے خواہش، ایک خواہش اور ایک ہوتی ہے میرٹ. تو خواہش تو میری یہ ہے کہ پاکستان جیتے. اچھا میرٹ پہ وہ ٹیم جیتے گی جو اس دباؤ کا سامنا اچھا کرے گی، اور یہ پہلے 2-4 اووروں میں پتہ چل جاتا ہے، چاہے کوئی بیٹنگ کر رہا ہو چاہے بالنگ کر رہا ہو. باڈی لینگویج آپ کو بتاتی ہے. اگر تو پاکستانی کھلاڑی بیٹنگ کر رہے ہوں اور اسٹرگل کر رہے ہوں تو آپ سمجھے یہ ہار جائیں گے، چاہے اسٹرگل کرتے ہوئے وہ چوکا ہی کیوں نہ لگا دیں. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بال آئی ہے، اچھلی ہے، بیٹسمین جو ہے ایسے پیچھے گھبرا کے ہوا ہے اور بال کہیں بیٹ کو چھو کے تو باؤنڈری کے پاس چلا گیا. سیٹ جیسے وہ انڈینز ابھی ایک ہوتا ہے ڈیزائنڈ شاٹس ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ
آپ کے جو فٹ ورک ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں اور آپ گھبرائے ہوئے سہمے ہوئے نظر، جیسے وہ کہتے ہیں نا رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی، وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بیٹنگ میں اس کو مانتا ہوں جو اس دن سرفراز نے اور عامر نے کی، جب پاکستان کی پوزیشن بھی خراب تھی جی اور پاکستان کے 7 آؤٹ تھے 160-65 کے قریب، اور ابھی کافی سکور چاہیے تھا، تو شاید 75 سکور چاہیے تھا، تو انہوں نے ایک ایک شاٹ صحیح کھیلی، 1-2 کیچ بھی نکلے اور کیچ ڈراپ بھی ہوئے سرفراز کے، لیکن کیچ تو بہرحال گیم کا حصہ ہے. اگر کوئی بالر اچھی بال کراتا ہے تو کیچ اچھل بھی سکتا ہے. اور کہتے ہیں نا لک فیورز دی پریپیئرڈ مائنڈ، ٹھیک. جو جیت ہے لک بھی اپنا جھکاؤ، قسمت بھی اپنا جھکاؤ ان لوگوں کی طرف کرتی ہے جن کے اندر جیتنے کا حوصلہ ہوتا ہے. سو اگر دلیری سے کھیلیں گے تو پھر پاکستان کی ٹیم انڈیا کی ٹیم کو ہرا سکتی ہے. لیکن اگر یہ ڈر کے سہم کے خوف سے کھیلیں گے کہ اگر ہم ہار گئے تو پھر پاکستانی قوم بہت برا بھلا کہے گی، تو یہ ہے وہ چیز جو کہ دباؤ پیدا کرتی ہے. جیسے زمین پہ اگر آپ ایک لائن کھینچ دیں تو آپ اس پہ آسانی سے چل سکتے ہیں، لیکن اگر فضا میں کوئی تار ہو جو 2 بلڈنگوں کے درمیان بندھی ہو اور آپ کی نظر نیچے پڑے 200 فٹ نیچے، تو آپ کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی دوبر ہو جاتا ہے. تو سٹریس کو مینج کرنا، یہ مینٹلی ٹف ہونا اصل چیز ہے. اور اس میں ہمارے کچھ کھلاڑیوں کا انہوں نے شاید نروس بریک ڈاؤن کرانا ہے اینکرز نے اور پرانے کھلاڑیوں نے، جیسے کہ حفیظ ہے بہترین کھلاڑی ہے، لیکن یہ انہیں بوڑھا کھلاڑی اور نئے لڑکوں کو جوان کھلاڑی کہتے تھے. یہ بوڑھے اور جوان کی تخصیص بھی مجھے سمجھ نہیں لگتی. بھئی کون بوڑھا ہوتا ہے کھلاڑی 30 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، 40 سال 50 سال کی عمر تک تو انسان اگر اچھی صحت کا مالک ہے اور ایتھلیٹ ہے اور کھلاڑی ہے تو وہ بوڑھا کہاں سے ہو گیا. اگر کوئی جیسے شعیب ملک ہے اگر اس کو برا کہیں گے آپ، تو یہ جانے والوں کو اس طریقے سے رخصت کرنا اور آنے والوں کو ایک دم فخر پاکستان بنا لینا، تو یہ سب چیزیں بھی جو ہے نا درست نہیں ہے. اسپورٹس مین اسپرٹ کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھیں کہ کون اچھا کھیلا ہے اس کی تعریف کریں، اگر وہ مخالف کی ٹیم بھی ہو تو دل تھوڑا بڑا کریں. اب دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم اگر ہاری ہے تو آپ نے سنا کہ وہاں کوئی ٹی وی ٹوٹ گیا ہو. اچھے بھلے سارے ایتھلیٹک باڈیز والے ینگ کھلاڑی تھے جن میں ہمیشہ 1-2 پاکستانی کھلاڑی بھی انگلینڈ کی ٹیم میں شامل ہوتے. آسٹریلیا کی ٹیم ہو تو 1-8 پاکستانی کھلاڑی اس میں بھی. کیا پاکستان کی ٹیم میں بھی کوئی ویسٹ انڈین ہے؟ کیا پاکستان کی ٹیم میں کوئی بنگلہ دیشی ہے؟ پاکستان کی تو اپنی ٹیم ہے، لیکن آپ دیکھیے ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں، ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں، آپ آسٹریلیا کی ٹیم میں دیکھیں، انگلستان کی ٹیم، پاکستان پاکستانی نژاد، آپ افغانستان کی ٹیم میں دیکھ لیں، آپ دبئی کی ٹیم میں دیکھ لیں، آپ سعودیہ کی ٹیم میں دیکھ لیں. کرکٹ سارے اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنا ٹیلنٹ ہے، اور یہ سب ایسا ٹیلنٹ ہے جس پہ پی سی بی ایک پائی نہیں خرچ کرتی، نہ ان کی صحت پہ، نہ ان کے علاج پہ، نہ ان کی گرومنگ پہ. اور جب یہ بہترین کرکٹر کے طور پر سامنے آتے ہیں تو ان کو کوڑیوں کے مول وہ خرید لیتے ہیں. اور یہی وہ کھلاڑی ہیں جن کے کھیل کی وجہ سے اس وقت پی سی بی دنیا کا کرکٹ کے اداروں میں سے امیر ترین ادارہ ہے، جو خود شہریار صاحب نے پچھلے دنوں کہا. سو اونرشپ ہونی چاہیے، کوئی اپنا ہے تو اس کو تھوڑا سا مارجن بھی دیتا ہے. ایون ایگلز نیڈ اے پش. تو پاکستانی کھلاڑیوں کو ہم شاہین کہتے ہیں تو تھوڑا دھکا بھی تو لگائیں، اور وہ دھکا جو ہے وہ یہی ہے کہ انہیں خوف سے آزاد کر دیں، انہیں ہارنے پر بھی کبھی گلے لگا کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے. آپ ٹیم میں انکلوژن کرتے ہیں جب، تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ انہوں نے پچھلے میچ میں کیا کیا تھا، دیکھیں کہ ان کی ٹیکنیک کتنی پرفیکٹ ہے، ان کی صحت کتنی اچھی ہے، ان کا morale کتنا اچھا ہے، ان کا ڈسپلن کتنا اچھا ہے. پرفارمنس کی بنیاد پر لوگوں کو آپ صرف پہلی دفعہ ٹیم میں شامل کرتے ہیں. جب نیشنل کھلاڑی کے طور پر لوگ ابھرتے ہیں کلب کرکٹ کھیلتے ہوئے، فرسٹ کلاس کرکٹ میں آتے ہیں، تو ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا پرفارمر ہے. ونس وہ آپ کی نیشنل ٹیم میں آ جاتا ہے تو پھر آپ پرفارمنس نہ دیکھیں، پھر آپ اس کا ڈسپلن دیکھیں،
اس کی فزیکل سائیکولوجیکل ہیلتھ دیکھیں, اس کی سوشل ہیلتھ دیکھیں, اس کا تھاٹ پروسیس دیکھیں, اس کا موڈ اور مزاج دیکھیں, اور اس کی جو ہارڈ ورک ہے اور اسمارٹ ورک ہے, اور پھر اس کی گرومنگ کریں. اس کو ہمارے پاس ایسے کھلاڑی ہیں جن کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ آپ بنا سکتے ہیں, جیسے کہ آسٹریلیا نے ڈینس لیلی کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے. جی. تو ہمارے پاس بھی ایسے کھلاڑی ہیں کہ جن کے لیے آپ اگر ایک کھلاڑی کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ نہیں تو کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کھلاڑیوں کی لک آفٹر کا ڈپارٹمنٹ ہو, جہاں ان کے ریگولر میڈیکل چیک اپس ہوں. ہمارے ایک کھلاڑی ہیں وہاب ریاض, ان کو ڈی این ایس کا سامنا ہے اور ناک میں بولتے ہیں, اور ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ان کو سانس لینے میں بھی اکثر دشواری ہوتی ہوگی. ہے کسی نے غور کیا کہ بھئی ہمارا ایک قومی ہیرو ہے, ہم اس کا ناک کا آپریشن ہی کرا دیں. صحیح. ناک کے آپریشن سے مجھے یاد آیا ہمارے ایک قومی کھلاڑی نے ناک کا آپریشن کرایا تھا. جی, یہاں پہ جن کا نام طلحہ خالد ہے. وہ کافی مشکلات ہوئی. ہر کسی کو سوچ سمجھ کے کام, کہیں پہ ضرورت ہوتی ہے تو لوگ نہیں کراتے, اور کہیں ضرورت نہ ہو تو پھر پنگا نہیں لینا. ہاں, پھر کہتے ہیں ڈاکٹر میرے پیچھے پڑ گئے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب 5:52 ہو گئے ہیں, اور باتیں کرتے کرتے اب ایسا موقع آ گیا کہ کدھر جائیں, وقفہ لے لیں, وقفے کی طرف چلے جائیں. سو ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے سے جب پلٹ کے آتے ہیں اسی پروگرام میں, نام ہے جس کا یو آسکڈ فار اٹ, اس میں آپ کے جو ہے بھیجے ہوئے سوال ہمارے پاس یہاں پہ آ رہے ہیں, ان کو بھی شامل کریں گے کامنٹس میں. آپ فون بھی کر سکتے ہیں. پروگرام کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں. نمبر ہمارا ایک دفعہ پھر سے نوٹ کیجیے 0300 8420 270. پلٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. کراچی, اسلام آباد, مری, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. زندگی ہے سپر, اور سپر ہے تو مزہ ہے. مزے میں خوشی ہے, اور خوشی تو بانٹنی ہے. بانٹے تو دوستی ہے, دوستی ہے تو زندگی ہے, اور زندگی تو ہے ہی سپر. سپر ہے تو شرارتیں ہیں, شرارتیں ہیں تو مسکراہٹیں ہیں. مسکراہٹوں میں مزہ ہے, مزہ تو سپر ہے, اور سپر ہے زندگی. زندگی ہے تو رشتے ہیں, رشتے ہیں تو محفلیں ہیں, محفلوں میں مٹھاس ہے, مٹھاس میں گھل مل جانا ہے, اور گھل مل جانا ہی سپر ہے. بگ فرینز سپر. سپر ہے زندگی. اسد پریزنٹ. مصباح. علی. جی میم. مصباح کہاں ہے؟ کل کرکٹ تو کھیل رہا تھا, کہیں مسل پل نہ ہو گیا ہو. ہاں, رننگ تو بہت زیادہ کی تھی. ویسے کرکٹ تو بہت اچھی کھیلتا ہے, پتہ نہیں لوگ ٹک ٹک کیوں کہتے ہیں. میم میں کم ان؟ جی مصباح. کرکٹ کے دیوانوں کو صرف ایک زبان آتی ہے کرکٹ کی. cricket.jazz.com.pk پر آؤ یا جیز کرکٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. PSL اور دنیا بھر کی کرکٹ نیوز سے اپڈیٹ ہو جاؤ, اور دنیا کو بتا دو تم کتنے بڑے کرکٹ کے دیوانے ہو. جیز دنیا کو بتا دو. Sprite kar, tu mirchi ko
Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे, नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। Lahore, Karachi, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. चुटकी भी जानी है जी आगे जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वंस अगेन आपको वेलकम कहते हैं ब्रेक के बाद। और क्रिकेट की बातें हो रही थी अभी, डॉक्टर साहब से यही बात हो रही थी कि पूरी जो नेशन है वो क्रिकेटिंग फीवर में मुब्तला है। और जहाँ पे हम क्रिकेट की बात करें डॉक्टर साहब, कुछ मसाइल लोगों के बच्चों के हवाले से भी हैं। और यहाँ पे मैं आपको फिर से याद दहानी भी कराता चलूँ कि आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भी प्रोग्राम के डाइंग मोमेंट्स चल रहे हैं। 0300 8420 डॉक्टर साहब, एक सवाल है यहाँ पे, अनीस साहब का ये सवाल है और मिसेस अनीस का सवाल है, दोनों ने मियाँ बीवी ने सवाल किया है। कहते हैं यूँ तो हमारे बच्चे जो हैं उनमें कोई इल्लत नहीं है, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, मगर इनको लगता है कि क्योंकि उनके कुलीग्स जो हैं वो सिगरेट नोशी करते हैं, उनके कुलीग्स जो हैं वो ड्रग्स भी करते हैं और भी जो है चीज़ें, तो ये इनको धड़का लगा रहता है कि कहीं हमारे बच्चे भी जो है वो कोई ऐसी इल्लत का शिकार ना हो, कोई ड्रग्स का शिकार ना हो। उनके कपड़े सूंघते रहते हैं, ये अगर कहीं से आते हैं तो अपने जो कज़न्स हैं इनके, उनको जासूसी पे लगाया हुआ है कि तुम बताओ कि ये जो हमारा बेटा है ये कहीं दोस्तों के साथ सिगरेट तो नहीं पीता। तो पूछना ये चाह रहे हैं अनीस साहब और उनकी मिसेस कि ये जो हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको मुश्किलात से और बुरी आदतों से बचा के रखे हैं, ये हमारा तरीक़ाकार सही है या बच्चे इस पर बहुत रिएक्ट कर देते हैं? वो कहते हैं आप हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप हम पे एतबार नहीं करते हैं, आप हमारी हर वक्त एक जिसको कहते हैं ना एक खोज में रहते हैं। तो किस तरह से ये बच्चों से डील करें? इनको डर लगता है कि मुआशरे में जिस तरह और बच्चे डिफेंस में रहते हैं, ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं जो बड़े नामी ग्रामी स्कूल्स हैं, तो इनके सर्कल में ऐसी बहुत सारे बच्चे देखने में आए हैं जो इस प्रॉब्लम्स में और बुरी आदत में पड़ गए हैं। तो ये नहीं चाहते कि बच्चे, और इनको और कोई तरीका भी नहीं आता, तो कहते हैं कि बच्चों से ताल्लुकात भी ख़राब हो रहे हैं और हम ये भी चाहते हैं कि उनको बुरी आदतों से बचाएं। क्या करें? इजाज़ भाई, डर तो लगता है। जो माहौल जा रहा है जिसमें हर रोज़ अब ये बड़ी सरफेस पे नज़र आती है चीज़ें, नशा करना, ऑल नाइट पार्टीज़ हैं, मेहंदियों पे शराब चल रही है और सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके हवाले से खबरें आ रही होती हैं कि वो नशा करते हैं, तो डर तो लगता है। लेकिन डर के इस तरफ शिकस्त है और डर के दूसरी जानब जो है आपकी फतह है। तो डर पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम जिस चीज़ से डर रहे होते हैं वही हो जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग खौफ की तस्वीरें ऐसी बनाता है कि
اور پھر یہ خود سمجھنے لگتا ہے دماغ کہ یہ ہے وہ جو آپ چاہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میرے ذہن میں ہر وقت یہ خیال ہو کہ میں سڑک پہ گاڑی چلاؤں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, تو لفظ ایکسیڈنٹ سے جو ذہن میں تصویر بنتی ہے تو میرا دماغ سمجھتا ہے کہ دس از واٹ آئی وانٹ. سو وین ڈبلیو ڈائر نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ بھی سوچتے ہوئے ذرا سوچ کے سوچنا چاہیے, کیونکہ جو کچھ بھی ہم سوچیں گے زیادہ تر کبھی امکان اس بات کا ہے کہ وہ ہو جائے گا. سو منفی سوچنا نہیں چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کافی obsession کا شکار ہے. obsession سے پھر compulsions ہیں, اور وہ کزنز کی ڈیوٹی لگانا, دوستوں سے پوچھتے رہنا, جاسوسی کرنا, کھوج لگاتے رہنا, کپڑے سونگھتے رہنا. بعض اوقات تو والدین حق کرتے ہیں تو اصل میں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سگریٹ کی اسمیل آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ایکچولی میں ان دونوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے بچے اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور پڑھ لکھ رہے ہیں اور اچھے نتائج پیش کر رہے ہیں تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ ڈرگز کی طرف مائل نہیں ہیں, اور وہ آگے چل کے بھی انشاءاللہ اچھی منزلوں کی طرف سفر کریں گے. لیکن میں یہ بات کہوں جو شاید ان کو اچھی نہ لگے کہ ان کے کامیاب تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ ہے اس میں آپ کا کریڈٹ کوئی خاص نہیں بظاہر نظر آتا جو آپ نے حالات بتائے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ چوکس ہیں اور نظر رکھے ہوئے ہیں اور کھوج لگا کے جاسوسی کا نظام قائم کر کے آپ نے اپنے بچوں کو نشے سے بچا رکھا ہے, تو ایسا نہیں ہے. وہ بچے خود اپنی فہم و فراست سے نشے سے بچے ہوئے ہیں, اور آپ کی جو تربیت بچپن میں آپ نے کی تھی اس سے بچے ہوئے ہیں. اب جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کامیابی حاصل نہیں ہو رہی. کامیابی حاصل ہو رہی ہے جب آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بچے نشہ کریں گے, کیونکہ جب ہمارے بچے 5 سال کے ہوتے ہیں یا 7 سال کے ہوتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں نہ سوچ رہے ہوتے کہ بڑے ہو کے یہ شراب پئیں گے, یہ نشہ کریں گے. اس وقت تو ہم ساری اچھی اچھی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ یونیورسٹی سے آ کے ذکر کرتے ہیں کبھی کیجولی کسی کے چرس پینے کا یا شراب پینے کا, یا ایک مہندی کی رسم جہاں شراب لوگ پی رہے تھے, یا ایک پارٹی جہاں لوگ نشہ کر کے ڈانس اور سب گڑبڑ گھٹالا کر رہے تھے, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید ان چیزوں کو اتنا برا نہیں سمجھتے, اور پھر ہم وہم میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہم سے پھر کوئی ایکشن جنم لیتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے گھیرا ڈال کے رکھا ہوا ہے تو بچے اس وجہ سے صحیح ہیں. بچے بچپن کے اندر ہی یہ ان کی لائن آف ایکشن سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ بڑے ہو کے کیا کریں گے. مثلا اگر کوئی بچے بچپن میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال رہے, اپنے نظام زندگی کو, جو چھوٹی سی زندگی ہے اور چھوٹا سا نظام زندگی ہے, اس کو وہ نہیں چلا رہے ہیں, اور آپ بچوں کی ذرا سی فرسٹریشن دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں اور آپ ان کے ایسے ایکشنز لیتے ہیں کہ ان کی فرسٹریشن ختم ہو جائے, ان کی ہر فرمائش پوری کرتے ہیں, تو یہاں سے خرابی جڑ پکڑنا شروع ہوتی ہے. جب آپ ذمہ لیتے ہیں کہ میں نے ایک 9ویں 10ویں کلاس میں پڑھنے والے بچے کو بر وقت اسکول تک پہنچانا ہے یا بھجوانا ہے, اس کو سوتے میں جگانا ہے, جب بچوں پہ کوئی ذمہ داری ہی نہیں ڈالی جاتی, کوئی ٹائم مینجمنٹ کی, کوئی اپنی زندگی کو مینج کرنے کی, کوئی ہوم ورک خود کرنے کی ذمہ داری سے, اور بچے جو ہیں جو اپنے کمرے کو خود آرگنائز نہیں کرتے, اپنی وارڈروب کو خود آرگنائز نہیں کرتے, کبھی استری کرنا ان کو نہیں آتا, کبھی چائے کا ایک کپ بنانا ان کو نہیں آتا, تو یہی وہ بچے ہیں جو ٹین ایج میں پہنچ کے فرسٹریشنز کا شکار ہوتے ہیں, پھر ان کے والدین ان کی مدد نہیں کر پاتے. جب وہ کوپ نہیں کر پاتے اسٹڈیز کے برڈن کو, جو کہ کافی بڑا برڈن ہوتا ہے اور دن بدن کریکولم سخت سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا ہے, تو جب بچے اپنی فرسٹریشن سے کوپ نہیں کر پاتے اور پھر کوئی انہیں سگریٹ کی راہ پہ اور کوئی چرس کی راہ پہ لگا رہا ہوتا ہے, تو پھر گھیرنے سے یا قابو کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. بچپن میں ہی بچوں کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ڈالیں کہ وہ زندگی گزارنے کے لائق ہو جائیں آگے چل کے. شاید آپ نے دیکھا ہو کراچی میں ایک رواج ہے کہ وہ ایک گدھا گاڑی ہوتی ہے تو اس میں ایک گدھا بھاگ رہا ہوتا ہے. شاید کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا گدھا بھی ساتھ بھاگ رہا ہوتا ہے,
جس کے اوپر گدا گاڑی کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا, اس کو وہ پخ کہتے ہیں. اچھا, وہ چھوٹا گدا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا جو بوجھ ہے گدا گاڑی کا یہ میں نے ہی اٹھایا ہوا ہے اور میں ہی اس کو لے کے بھاگ رہا ہوں, تو وہ اعتماد پکڑنا شروع ہوتا ہے. تو اس کو ساتھ بھگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بوجھ نہ ڈالیں, صرف اسے دوڑنا سکھائیں, اسے رسم و رواج بتائیں کہ اس دنیا میں اگر آپ نے آگے چل کے سروائیو کرنا ہے تو گاڑی تو چلانی پڑے گی دنیا سے. تو اگر چھوٹے بچوں کو ہم کو اس طرح کچن میں اپنے ساتھ لگائے رکھیں کہ ماں کام کر رہی ہے تو بیٹی یا بیٹا کچھ نہ کچھ ساتھ مدد کر رہا ہے اور یوں سمجھ رہا ہے کہ میں بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہوں, یہ جو بریانی بن رہی ہے اس کا پروجیکٹ کا میں بھی حصہ ہوں, اور شام کو جب ڈائننگ ٹیبل پہ سب کھائیں گے تو میں بھی اس میں تھوڑا بہت کریڈٹ. کانفیڈنس بوسٹر ہے, کانفیڈنس بوسٹر ہے. تو جو ہمارے بچے ہوتے ہیں, اگر آپ لفظ کو برا نہ سمجھے, تو وہ ہمارے پخ بھی ہوتے ہیں. تو جتنا بوجھ تو وہ اٹھا سکتے ہیں, یعنی وہ دوڑنے کا ہمارے ساتھ وہ تو, پر ضرورت سے زیادہ یا ضرورت سے کم بوجھ اگر ہم ان پہ نہ ڈالیں تو انہیں اپنی فرسٹریشنز کو مینیج کرنا آ جاتا ہے, موڈ مینیج کرنا آ جاتا ہے. وہ کبھی گرتے ہیں تو اٹھ کے سنبھل بھی جاتے ہیں, وہ اپنی پڑھائی میں بھی اپنی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور ماں باپ کو کلپنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. لیکن جس طرح کا نیا رواج چلا ہے جس میں بچے بڑی جلدی ڈسٹریکشنز کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, کوئی ٹیبلٹ, کوئی لیپ ٹاپ, کوئی اس طرح کی چیزیں, کوئی اسمارٹ فون, اور وہ ملازموں کو آوازیں دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے, اور پھر فور چاہتے ہیں کہ اگر انہیں پیزا چاہیے تو ابھی چاہیے, وہ کل پہ نہیں ڈال سکتے. تو ایسے بچے جو ہیں ٹین ایج میں پہنچ کے ولنریبل ہوں گے کہ ان کو اپنے موڈ اور مزاج کو بہتر بنانے کے لیے ڈرگز کا سہارا لینا پڑے گا. اور زندگی جیسے فاسٹ ٹریک پہ جا رہی ہے تو خدا نہ خواستہ مجھے یوں لگتا ہے کہ آگے چل کے 2, 4, 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد رول یہ ہوگا کہ تمام نوجوان ڈرگز کریں گے, اور ایکسیپشن یہ ہوگی کہ کوئی ڈرگ نہیں کرے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیش نہ آئے تو ہم ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ نہیں چل سکتے. پھر ہمیں اپنے بچوں کو امیونائزیشن کے پروسیس میں سے گزارنا پڑے گا کہ وہ ڈرگ سے امیون ہو جائیں, اور ایسا پرو ایکٹیولی ہو سکتا ہے. بعد میں تو دودھ کے ابل جانے کے بعد تو پھر رونا رپا ہی ہوتا ہے, پھر تو کوئی بات نہیں, پھر جو گھیر گھار کے آپ معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن نشے سے بچنے کا واحد اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو شروع ہی نہ کیا جائے, اور اس کے لیے انہیں امیونائزیشن کے پروسیس میں سے گزارا جائے. جیسے پولیو کے قطرے پلا کے ہم مطمئن ایک بیماری کے حوالے سے ہو جاتے ہیں, اور پھر اسی طرح اور بیماریوں کے حوالے سے بھی. تو بچوں کی جسمانی صحت, ان کی ذہنی صحت, ان کی معاشرتی صحت اور ان کا رسپانسبلٹی لینے کا معاملہ, ان کی ہیومن سکلز کو ڈیولپ کرنے کا معاملہ, ان کو فرسٹریشن کیسے مینیج کرنی ہے, فلیکسیبلٹی کہ وہ اگر آج کوئی چیز نہیں مل رہی اور کل ملنے کی امید ہے تو اس پہ وہ آرام سے گریسفلی اگلے دن کی طرف دیکھنے لگیں, اور کوئی کام شروع کریں تو ادھورا نہ چھوڑیں, مکمل کریں. پروکریسٹینیشن کا شکار نہ ہو بچے, اور بچے اپنے بیہیویئر پہ غور کر سکیں, اور اگر غلط کام کریں تو سپاٹ کر سکیں, اور اس کے لیے کوئی اپالوجی کی ضرورت ہے تو آگے بڑھ کے اپالوجی کر سکیں. تو تاریخ, جغرافیہ, اردو, انگریزی, میتھ, یہ تو سب بچوں کو ہم بڑے شوق سے پڑھاتے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم انہیں 5 سال کی عمر میں, 7 سال کی عمر میں بتا دیں کہ رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے, اور تھوڑا سا مستقبل میں جھانک کے قدم اٹھائیں, پہلے تولیں پھر بولیں, اور ترجیحات کو دیکھیں, ون ون ڈیلز بنائیں, اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ آنیسٹ ہوں, ٹیم ورک میں بلیو کریں, اور اپنے آپ کو شارپننگ دی 100 کے پروسیس میں سے گزارتے رہیں, یعنی اپنے آپ کو رینیول کے اندر میں سے گزارتے رہیں, کیونکہ انسان ایک رینیول والا آرگنزم ہے. آپ دیکھیں ہماری اسکن رینیو ہوتی رہتی ہے, اور ہمارے جسم میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ریفریش ہوتی رہتی ہیں. اگر ہماری یہ وہی اسکن ہو جو پچھلے سال تھی تو شاید اس کا تو بہت برا حال ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کریمیں لگا کے اچھی اسکن بناتے ہیں. آپ کسی ڈرمٹولوجسٹ سے بات کریں, وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو ہم
چہرے پہ اسکن کی حفاظت کے لیے یا جسم پہ کریم شریمیں لگاتے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ آپ کا جو آرگنزم ہے ایک آپ جس میں سیلف رینیول ہوتا ہے، تو نیچے سے کچھ اسکن ہمیشہ اوپر آتی رہتی ہے اور اوپر سے وہ اسکن جھڑتی رہتی ہے. اور اگرچہ وہ جھڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اگر کبھی آپ ڈینڈرف پہ غور کریں تو یہ وہی چیز ہوتی ہے. اگرچہ یہ تھوڑا سا پیتھولوجیکل پروسیس ہے جس میں اسکن ضرورت سے زیادہ خشکی کا شکار ہو کے تو اپنے آپ کو جھاڑنے لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب جب کوئی بندہ میٹرس خریدتا ہے تو اس وقت وہ میٹرس ہلکی پھلکی ہوتی ہے، جب اس پہ کافی دیر تک کچھ سوتا رہتا ہے تو میٹرس بڑی بھاری ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو اسکن کا سلف آف ہو کے اس میں کچھ ڈیبری اس میں جمع ہوتی رہتی ہو اور وہ اس لیے بھی بھاری ہو جاتی ہے. لیکن آپ دیکھ لیے نا کہ رینیول ہماری گھٹی میں پڑا ہے. ہمارا خون جو ہے 120 دن کے بعد بدل جاتا ہے، سارے کا سارا نیا خون بن جاتا ہے. اور پہلا خون جو ہے وہ اپنی عمر پوری کر کے خون کے ایک سرخ ذرے کی عمر 120 دن ہوتی ہے. سو یہ جو رینیول ہے یہ انٹلیکچولی بھی ہونا چاہیے، یہ رینیول ہمارے سوشل کیپٹل میں بھی ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں ہمارا ہے کہ نہیں، یہ بچپن کا دوست ہے، اگرچہ یہ کوئی اچھی مت نہ دیتا ہے نہ لیتا ہے، لیکن یہ میری لائلٹی ہے کہ میرا دوست رہے گا. سو سوشل کیپٹل بدلتا رہے، رینیول ہوتا رہے، خیالات بہتر ہوتے جائیں، ارد گرد کا ماحول جیسے بدلتا ہے، زمانہ جیسے کروٹیں لیتا ہے، تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے رہیں. تو اس سے آئندہ ہمارے بچے نشے سے محفوظ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. جسٹ سے نو ٹو ڈرگز والی باتیں بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں ہوتی تھی، اب کوئی نہیں کہتا یہ سلوگن، انہوں نے کہا اٹ ڈزنٹ ورک. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے وقت سے پہلے کیا تیاری کی ہے کہ آپ کو آگے آنے والے چیلنجز سے نبردآزماں ہونے کے لیے صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کا موقع ملے. سو ہم چھوٹے بچوں کو چھوٹا بچہ سمجھنا چھوڑ دیں. یہ جو ہم 20 سال کے 30 سال کے ایون 40 سال کے لڑکے کو اپنے بیٹے کو بچہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ لیبلنگ بھی بہت برا اثر کرتی ہے. بچہ کوئی ہوتا ہے 2 4 5 سال کی عمر تک، اس کے بعد وہ فلی گرون ہیومن بینگ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سوچ بچار کرتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ ٹھوس بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرنی چاہیے. اس سے جھوٹے لارے لپے نہیں لگانا چاہیے. اسے یہ نہیں کبھی کہنا چاہیے کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ تمہارا ہی ہے، جبکہ دل سے آپ ایسا نہیں سمجھ رہے ہوتے. آپ اپنے لیے گنجائش بیچ میں رکھتے ہیں، یا اسے آپ کہتے ہیں کہ ساڈا ان کی ہے، بس تم ہی ہے سب کچھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ بے پناہ جو اوور فلوئنگ قسم کی محبت کا اظہار والدین کر رہے ہوتے ہیں، یہ ماہرین کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں ہے. بچوں سے اتنا پیار کریں جتنا وہ آپ سے کرتے ہیں. بچے آپ کی بات مانتے ہیں تو آپ ان کی بات مانیں، اور آپ ذمہ داریاں کچھ اٹھائے ہوئے ہیں تو حسب توفیق بڑے میاں کو بھی دیں ذرا، یعنی بچے کو بھی ذمہ داریاں دیں. اور جب وہ ذمہ داریاں آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے. پھر آپ کو اس کے بارے میں یہ شکوک و شبہات نہیں ہوتے کہ کہیں وہ نشے میں تو نہیں پڑ گیا. جب کوئی اپنے ظاہری رویے میں بہتر مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کارکردگی کا، تو پھر باطنی خیالات اور باطنی رویوں کے بارے میں بھی آپ خوشگوانی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی تفصیل سے آپ نے ہمیں بتایا، اور ناظرین نے بھی یہ جو مختلف ہمارے پہلو ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات میں آپ کی زندگیوں میں بھی ایسے کئی عقدے اور کئی بھید کھل سکتے ہیں جن سے آپ کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یو آسک فار اٹ، اور ڈاکٹر صداقت علی اس کا جواب دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ کل اردو پوائنٹ پہ 4 سے 5 بجے کے درمیان ہم یہی پروگرام وہاں پہ لے کے آئیں گے، اور پروگرام ہوگا ڈاکٹر صداقت علی سے پوچھیے. ولنگ ویز کے فیس بک پیج سے آج ڈاکٹر صداقت علی کو اور ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہیو اے ہیپی بلیسڈ افطاری، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ. اچھا، جب